अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई दीनी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाजरीन, नमरूद दुनिया का वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। ये काफिर था और जिना ज़दा था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस रिसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में फेंक दिया। जब आग हुक्म खुदा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ठंडी हो गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को इसकी खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या जुल्म किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, अल्लाह ताला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया, ये सब जानने के लिए आज की वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन मोहतरम, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमरूद के बुतों को तोड़ दिया लेकिन सिर्फ एक बुत को रहने दिया, उस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख कर चले गए। फिर रात गुजरने के बाद सुबह को जब नमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुत खाने में हशर का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हशर नशर ने उनके पैरों तले ज़मीन निकाल दी। इस वाक़े की खबर सबसे पहले नमरूद को हुई। नमरूद ने कहा कि जब किसी को देखा नहीं गया तो किसी को सज़ा कैसे दी जा सकती है। इस पर उन लोगों ने जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहते सुना था कि खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को ठीक कर दूंगा, नमरूद से कहा कि ये काम सिर्फ इब्राहीम का है। नमरूद ने कहा कि मैं तुम्हारे कहने पर सज़ा नहीं दूंगा, ज़रूरी है कि उसको गिरफ्तार करके सरेआम लाया जाए। चुनाचा उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर कर दिया गया। नमरूद ने कहा कि ए इब्राहीम, क्या ये हरकत तुमने की है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनमें से जो सबसे बड़ा बुत था वो मौजूद है। जो कुछ हुआ है सब उसकी नज़रों के सामने हुआ। उससे पूछो, अगर ये बोल सके तो अगर कुछ ना बताए तो समझ लो कि यही मुजरिम है, क्योंकि कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर है। और अगर ये बोल नहीं सकता और बताने से भी कासिर है तो ये समझ लो कि ये बेजान है, उसका वजूद ना होने के बराबर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जवाब से नहायत ही असर हुआ कुछ लोगों पर। उनमें से अक्सर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम ख्याल थे और आपस में कहने लगे कि वाकई अगर इन बुतों में ताकत होती तो ये सबसे पहले अपने आप को बचाते। नीज़ जो सबसे बड़ा बुत है वो तो मौजूद है, अगर इसमें कोई ताकत होती तो ये अपने दीगर साथियों को बचा लेता। जब मुशरिकीन शर्मिंदा हुए तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते तो इनके मुताल्लिक बोलने और ना बोलने का सवाल ही क्यों पैदा किया? तुम्हारा ये सवाल बिल्कुल फजूल है। जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या तुम इनकी परस्तिश करते हो जो ना तुमको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो तुफ है तुम पर कि तुम खुदा के अलावा इन सूरतों की पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू सुनकर सब शर्मिंदा हो गए और बहुत से लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात न मानी, यानी बात मानी और मुसलमान हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर तबलीग कर रहे थे और मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ती रही थी। नमरूद को जब इनकी तबलीग का ज़ोर और शोर मालूम हुआ तो उसने ये ख्याल करते हुए कि उनकी तबलीग से निज़ाम सल्तनत ही दरम बरम ना होगा बल्कि उसकी खुदाई भी ख़तरे में पड़ जाएगी, उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गिरफ़्तारी का फ़ैसला किया और उन्हें गिरफ़्तार करवा लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैद खाने में बंद कर दिए गए। नमरूद ने उनको गिरफ़्तार करके एक लोहे वाले तंदूर में बंद कर दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दी। काफ़ी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया गया
تو وہ جیسے کہ تیسے تھے ویسے ہی باہر نکل آئے، یعنی ان کو اس آگ سے کوئی نقصان نہ ہوا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 سال قید میں رکھا اور انہیں نذر آتش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نمرود نے کوفہ کے مقام پر ایک 4 دیواری بنوائی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 فرسخ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی، اور بعض روایت کے مطابق اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے، چنانچہ اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 دیواری 1 ماہ میں پر کی گئی اور چاروں طرف سے جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بڑھ گئے تو ان شعلوں میں میلوں تک یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضائے بالا سے اس کے اوپر گزر نہیں سکتا تھا۔ آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگ گئے تھے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئیں۔ آگ تو روشن کر دی گئی، لیکن اب کوئی راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی تردد میں تھے اور اسی مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں بہت بڑی گلیل بنانے کا مشورہ دیا اور بنانے کی ترکیب بھی بتائی۔ جب یہ تیار ہو گئی تو اس میں سب سے پہلے ایک بڑا پتھر رکھ دیا گیا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک بن گئی ہے اور کام بھی ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور گلے میں لوہے کا توق ڈالا گیا، پھر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دوران میں آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک روئے زمین پر ایک ابراہیم ہی ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مالک تو ان کو بچا، ہم کو حکم ہوا کہ جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لیں تو بے شک تم ان کی امداد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین ہیں۔ ہوا کے فرشتے نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے سے اس آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والے فرشتے آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا کہ ضرورت نہیں ہے۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے ان سے کہا کہ ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتا، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اچھا تو مالک کی طرف رجوع کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا علم اس کو کافی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیے گئے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان میں وارد ہوئے۔ فرمان باری آگ کو پہنچ چکا تھا کہ اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا، گلاب کے پھول کھل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی وسط میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً بلوس کا ایک تخت بچھا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھا دیا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ جاری ہو گیا اور ارد گرد درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے کو جو جلنے سے رہ گئے تھے اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں دھس دیا اور ہرے بھرے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازہ پھل لگے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی دور بیٹھی آگ کو پھونک رہی تھی، اسی لیے خدا نے اسے مارنے کا حکم دیا، اور مینڈک دور سے ہی منہ میں پانی لے کر نمرود کی طرف آگ پھینک رہا تھا تو تاکہ وہ بجھ جائے اور ابراہیم علیہ السلام بچ جائے، اس لیے خدا نے اس کو مارنے سے منع فرمایا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے ٹھنڈی آگ میں بیٹھ گئے اور خدا کو یاد کر رہے تھے۔
ایک روایت کے مطابق 3 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 دن وہ آگ میں تھے۔ اسی دوران میں نمرود نے اپنے مینار سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت نما گلزار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جل کر راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ اسے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب جب کہ انہیں یہ آگ نہیں جلا سکی اور جب کہ آپ صحیح سلامت برآمد ہوں گے تو لازماً میرے لیے اور زیادہ نقصان ہوگا۔ یہی سب کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ وہ پتھر ایک مقام پر ہوا میں جمع ہو گئے اور بحکم خدا بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا، جس قدر طویل آگ 4 دیواری میں تھی، سب بجھ گئی۔ دنیا میں سب سے پہلی جو منجنیق بنائی گئی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ منجنیق کوفہ کے ایک گاؤں میں واقع ہے۔ یہ شیطان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو ان کا چچا زاد جو حکومت نمرود کا وزیر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو تمانچہ مار کر کہا کہ اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جاؤ اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے، خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی اور اسی کی تسلیم شدہ ہے، اس کی خدائی نہیں مانی جا سکتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ علیہ السلام نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی بھی ایمان لے آئی، اور حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن۔ نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے متعلق علامہ عبدالواحد مفتی لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی بہت ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کر دیا کہ اس مینار پر اسے جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے یہ حالات دیکھے۔ اسے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی اور تخت ان کے لیے لایا گیا۔ اس نے بے ساختہ آواز دی کہ اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے، تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی تو اسے آگ کے کسی حصے سے نقصان نہیں پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر۔ اس نے انکار کیا، پھر اس نے ڈرایا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی ہی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کھیل ٹوکی۔ پھر جلادوں نے اسے سزا دی اور پھر ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی کو آگ کی خدمت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی شادی اپنے فرزند مدین کے ساتھ کر دی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اللہ نے انہیں یہ عزت دی کہ ان کے سلسلہ رحم سے بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔